ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर सनाउल्लाह ख़ान आपसे अपने चैनल हील इज़ी नाउ से मुखातिब हूँ। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे सुनने के लिए अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और मेरी हौसला अफजाई के साथ साथ आपकी दरपर्दा सपोर्ट और ताउन भी जारी रहा। गो कि ये मौजू थोड़ा सा खुश्क था, लेकिन इसके मयार और इसमें फराहम किए गए मवाद का मवाजना किसी भी मौजूदा रिसर्च से करना किसी तौर दुरुस्त ना हो, क्योंकि ये काविश मुस्तकबिल का हिस्सा बनने जा रही है। इसे माज़ी या हाल से जोड़ना नामुनासिब होगा। आज हमारी इस सीरीज़ का आखिरी वीडियो सेशन है, जिसमें मैं आपको वाइब्रेशनल मेडिसिन बनाने के मुख्तलिफ तरीक़ों से रोशनास करूँगा। मैंने अपने हिस्से का बेहतरीन इल्म आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की है। ये आप पर मुनहसर है कि आप इसे किस हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं। मुझे मुकम्मल यकीन है आपके रास्ते की तमाम रुकावटें बेमानी साबित होंगी। मेटाफिज़िक्स की ज़बान में कायनात का हर ज़र्रा एक ख़ास ताद्दुद के साथ कायनात में एक दूसरे में लाशऊरी तौर पर जुड़ा हुआ है। एक इंसान की मौत एक पूरी कायनात की तबाही तस्वुर होती है, यानी इंसान अपने अंदर पूरी कायनात को समेटे हुए, जिसका ताल्लुक सोच, जिस्म और रूह के ज़रिए कायम है। इनमें सोच में बिगाड़ इंसान की रूह को मुतासर करने के साथ साथ उसकी फ़िज़िकल बॉडी पर उसके असरात को मुरतब करता है, जिसे वाइब्रेशनल मेडिसिन के ज़रिए पैदा किए गए एनर्जी पैटर्न्स की मदद से दुरुस्त किया जा सकता है। और यही हमारी अप्रोच रही है। अब चलते हैं इसकी प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन की तरफ। ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर सनाउल्लाह ख़ान आपसे अपने चैनल हील इज़ी नाउ से मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आपने हमारी पहली 4 वीडियोज़ को तो मुलाहिज़ा कर लिया होगा। आज का वीडियो सेशन इस हवाले से इंतहाई अहम है कि इसमें हम आपको उन तमाम मालूमात से जुड़ी हुई प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन फिज़िकली परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो ये जो वीडियो सेशन है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपके जहन में पाए गए तमाम सवालात के हल इस प्रैक्टिकल वीडियो सेशन के अंदर आपको दिखा भी दें और होते हुए आपको नज़र भी आ रहे हैं। ये वही इक्विपमेंट है या वही ऑपरेटर्स है जिसके ऊपर आपने पहले तमाम वीडियोस को जो कि इस सिलसिले से मुताल्लिक जुड़ी हुई थी उनको आपने देखा है। अब उन कॉन्सेप्ट्स को हम थोड़ा सा फिजिकली आपको परफॉर्म करके भी दिखाएंगे। तो नाज़रीन, ये वही ऑपरेटर्स है, आप ये देख रहे हैं, ये हमारी ऑसिलोस्कोप है, ये हमारा एक फंक्शन जनरेटर है, ये दूसरा फंक्शन जनरेटर है, ये हमारी पावर सप्लाईज है। और ये हमने इस वक्त आप देख सकते हैं, ये हमने एडिशनल एक एम्पलीफायर को एक फंक्शन जनरेटर के साथ भी अटैच किया हुआ है, ताकि आपको जो आवाज़ है वो भी साफ सुनाई दे कि आप क्या जनरेट कर रहे हैं और उसकी वाइब्रेशन किस किस्म की है, उसकी साउंड की क्वालिटी किस किस्म की है। उसके लिए हमें ज़ाहिर बात है एक एम्पलीफायर दरकार था, जिसके लिए हमने एक रिकॉर्डर को ही एज एन एम्पलीफायर यूज़ किया है और इसके फोनो इनपुट्स के अंदर हमने अपना मॉड्यूलेटेड सिग्नल दाखिल किया है और उसी के आउटपुट को हम लेके स्पीकर के साथ जोड़ेंगे और उस स्पीकर की वजह से हम आपको दवा बनती हुई दिखाएंगे। हमने अपनी ऑसिलोस्कोप को भी ऑन कर दिया है। मैंने ये तमाम सेटिंग पहले से करके रखी हुई है, इसमें मुझे मज़ीद बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें तो आपको पहले बता दी हुई हैं। तो अभी इसका जो मॉड्यूलेटेड पैटर्न है वो आपको यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। आप अगर गौर से देखें तो ऑसिलोस्कोप के ऊपर आप इसका मॉड्यूलेटेड पैटर्न देख रहे हैं। ये मॉड्यूलेटेड पैटर्न आपको जो मैंने पहले मॉड्यूलेशन का पैटर्न दिखाया था उसमें आपने देखा था कि यहाँ आपको इस तरीके से मुकम्मल एक पूरी वेव फॉर्म के 2 एनवेलप नज़र आ रहे थे, यानी एक इसके ऊपर था और एक इसके नीचे था। यहाँ हम इस चैनल को वक्ती तौर पे स्विच ऑफ करते हैं
नाज़रीन, ये हमारी ओरिजिनल ऑडियो वेव थी जो कि आपको मैंने पहले बताई हुई है, और ये हमने कहाँ से सेट की थी। हम इस ऑडियो वेव को इस फंक्शन जनरेटर की मदद से सेट करते हैं। ये वो ऑडियो वेव है जो कि आपकी बुनियादी तौर पे बीमारी से मुताल्लिक या किसी ऑर्गन की सेहतमंद हालत की सूरत में जो दर्ज शुदा फ्रीक्वेंसी है, ये उसकी ऑडियो वेव है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हम फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं। ये 252.8 या 253 हर्ट्ज हो चुकी है। इसको अगर हम और नीचे लेके आए तो ये इस वक्त तकरीबन 98.2 हर्ट्ज के करीब है, और इसी तरीके से मजीद नीचे लाएं तो आप देखते जा रहे हैं कि यहाँ इसकी आपको फ्रीक्वेंसी की वेव फॉर्म भी चेंज होती नज़र आ रही है। तो ये हमने पहले सारी डेमोस्ट्रेशन इसके अंदर परफॉर्म की हुई है। आप देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होती जा रही है उतनी ज़्यादा ये जो वेव लेंथ है ये आपका करीब से करीब तर होता जा रहा है, और आपका साइकिल जो है वो छोटे से छोटा होता जा रहा है। यानी फ्रीक्वेंसी हाई करने से वेव लेंथ और साइकिल दोनों छोटे हो जाते हैं, यानी कि सुकड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आप देखेंगे जो जो फ्रीक्वेंसी हम कम करते जाएंगे ये साइकिल बड़े होते जाएंगे, वेव लेंथ बढ़ता जाएगा। तकरीबन 25.3 हर्ट्ज के ऊपर आपका वेव लेंथ आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा है, और साइकिल भी उसी हिसाब से बड़ा है। और अगर फ्रीक्वेंसी को मैं और हाई कर दूं, अब आप देखें कि अब 328 हर्ट्ज के ऊपर आपका वेवलेंथ और साइकिल उस हिसाब से सुकड़ कर छोटा हो चुका है। तो इसको आप यूं समझ लें कि फ्रीक्वेंसी हाई होने से जाहिर बात है कि वेवलेंथ और इसका जो साइकिल है वो डिक्रीज हो जाता है, या उसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मजीद बताने की जरूरत नहीं है। ये हमारी इनिशियल वेव थी, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये इनिशियल वेव थी। और हमने इसी ऑसिलोस्कोप के ऊपर, चूँकि ये डुअल चैनल ऑसिलोस्कोप है, तो इसके दूसरे चैनल के ऊपर मैं अभी आपको इसका मॉड्यूलेटेड आउटपुट दिखाऊंगा। वहाँ आपने जो मॉड्यूलेटेड आउटपुट देखा है उसके ऊपर दो वेव फॉर्म इस किस्म की, यानी कि डबल साइड बैंडेड वेव फॉर्म, अगर आप उसको पीछे जाके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने उसमें देखा था कि दो हमारे मॉड्यूलेटेड सिग्नल के अंदर दो वेव फॉर्म्स जनरेट हो रही थी जो कि इसी किस्म की थी। एक ऊपर की तरफ थी और एक नीचे की तरफ थी। एक बिल्कुल एग्जैक्टली इसके साथ हम आहंग थी, या उसको आप यूं कह सकते हैं कि इन फेज थी, यानी उनके दरमियान फेज डिफरेंस 0 था। जिसके लिए मैंने आपको ये भी बताया था कि हम इस वेव फॉर्म को, जो कि बिल्कुल इसके आइडेंटिकल है इस वाली वेव फॉर्म के, हमारी मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म का वो पोर्शन जो कि इसके आइडेंटिकल था, उसको हम सिमिलीबस रेमेडी बनाने के लिए या सिमिलीबस मेडिसन या सिमिलीमम मेडिसन तैयार करने के लिए उसको हम इस्तेमाल करेंगे। सिमिलीबस का असूल इस्तेमाल करते हुए सिमिलीमम यानी कि बिल्कुल एक जैसी इसी के मुताबिक दवा तैयार करेंगे, जो कि हमारी ये जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी थी ये उस ऑर्गन की फ्रीक्वेंसी, ये उस डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी थी। तो ज़ाहिर बात है जो सिमिलीमम दवा तैयार होगी वो इस बीमारी के लिए उसी तरह से काम करेगी जैसे कि होम्योपैथिक की पोटेंसीज काम करती है। इसी मॉड्यूलेटेड वेव में एक दूसरी वेव भी थी जो इसके इन्वर्टेड थी, यानी इसके बिल्कुल मुखालिफ थी। तो वो वाली अगर हम वेव फॉर्म इस्तेमाल करें तो वो जाहिर बात है वो वेव फॉर्म इसको ओमिट कर देगी, यानी इसको गायब कर देगी। इन दोनों का नेट रिजल्ट 0 हो जाएगा। यानी अगर ये किसी वायरस की फ्रीक्वेंसी होगी तो वो वाली वेव फॉर्म जो कि इसके इन्वर्टेड मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म हमने पैदा की थी, वो मॉड्यूलेटेड इन्वर्टेड वेव पैटर्न जो होगा वो इस वायरस को किल करने में या इसके रिजल्ट को 0 करने में इस्तेमाल होगा। दूसरे लफ्जों में वो इस वेव फॉर्म का पहला कमा कर देगा। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमने यहाँ पे वेव पैटर्न जनरेट किया है वो कौन सा वेव पैटर्न है। मैं अब इसी के अंदर रहते हुए सिर्फ उस हाफ पोर्शन को डिस्प्ले करूंगा मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म के, जो कि इसके आइडेंटिकल है। तो हम जब उस वेव फॉर्म को यानी कि उस मॉड्यूलेटेड पोर्शन को सिर्फ इस्तेमाल करेंगे जिसमें सिर्फ एक पोर्शन होगा, जिसमें आप देख रहे होंगे कि ऊपर वाला पोर्शन गायब हो चुका होगा, जबकि
یعنی کہ جو ماڈولیٹڈ ویو فارم ہے اس کا ڈبل سائڈ بینڈ کے بجائے سنگل سائڈ بینڈ آپ کو ملے گا. یعنی کہ جو اس کا نیچے والا پورشن ہے صرف وہ آپ کو یہاں نظر آئے گا, اوپر والا آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو دیکھتے ہیں اس پیٹرن کو وہ کس طریقے سے یہاں پہ ہمارے پاس اس وقت اویلیبل ہو چکا ہے. یہ وہی سرکٹ ہے جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ میں نے ایک ایڈیشن چھوٹی سی کر دی ہے کہ اس کے سگنل کو مزید طاقتور بنانے کے لیے اس کے آگے ایک سٹیج کا اضافہ کر دیا ہے. تو یہ اس کی دوسری سٹیج بنا دی ہے تاکہ سگنل کو تھوڑی سی ہم طاقت بھی دے سکیں, تاکہ یہ اس قابل ہو کہ یہ ڈرائیو بھی ہو سکے. تو ناظرین اب ہم اس کا ماڈولیٹڈ پورشن جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کا ماڈولیٹڈ پورشن. یہ اس کا ماڈولیٹڈ پورشن ہے, یہ والا جو آپ کو نظر آ رہا ہے. اب ہم اس کو اس کے اوپر لا کے دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی اس کے مطابق ہے کہ نہیں. آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا. یہ وہی ماڈولیٹڈ پیٹرن ہے جو کہ آپ پہلے کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں, اور یہ آپ کی انیشیل ویو فارم ہے جو کہ آڈیو یا لو فریکوینسی کی ویو فارم ہے. یہ جو ماڈولیٹڈ پیٹرن آپ دیکھ رہے ہیں, کیا اس کے اندر آپ کو دوسرے والا پورشن نظر آ رہا ہے جو اس کے اوپر پہلے موجود تھا؟ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو وہ والا پورشن اس کے اندر نظر نہیں آ رہا, جبکہ صرف آپ کو ایک پورشن نظر آ رہا ہے جو کہ صرف نیچے کی طرف ہے, وہ یہ والا ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو پورشن آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ماڈولیٹڈ ویو فارم کا, یہ اس ویو فارم کے ساتھ آئیڈینٹیکل ہے, یعنی بالکل ہو بہو وہی شکل ہے, یہ کچھ اور ہے؟ ناظرین اگر میں اس ویو فارم کو نیچے کی طرف شفٹ کروں تو آپ کو بخوبی یہ چیز نظر آ جائے گی. آپ دیکھیں ذرا, کیا یہ دونوں ویو فارم آئیڈینٹیکل ہیں؟ یہ دونوں ویو فارم آئیڈینٹیکل ہیں, یعنی کہ جو ماڈولیٹڈ ویو فارم کا پورشن ہے وہ بھی, اور جو آپ کی یہ آڈیو ویو ہے یہ بالکل اس کے آئیڈینٹیکل ہے. ان دونوں کا بھی میں آپ کو پھر علیحدہ کر کے دکھا دوں تو آپ کو ذرا زیادہ بہتر یہ چیز سمجھ آ جائے گی. اس کو میں نے تھوڑا سا نیچے کر دیا ہے اور اس کو میں نے تھوڑا سا اوپر کر دیا. تو ابھی آپ ملاحظہ کریں کہ یہ دونوں ویو پیٹرن کس حد تک ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو آئیڈینٹیکل نظر آ رہے ہیں. تو یہ وہ آؤٹ پٹ ہے ہمارا جو کہ ماڈولیٹر کے بعد آپ کو یہاں مل رہا ہے. یعنی اس ماڈولیٹر سرکٹ کے آؤٹ پٹ کا یہ جو آؤٹ پٹ ہے اس کو ہم نے ایک پاور سٹیج کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, اور اس کا آؤٹ پٹ ہم یہاں پہ آسیلوسکوپ پہ دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. اور یہ جو ان پٹ ہے یہ وہ والا ان پٹ ہے جو کہ یہ جنریٹ کر رہا ہے, جو کہ یہ آپ کا فنکشن جنریٹر ہے. ٹھیک ہے, اور اس پہ ہماری فریکوینسی اس کا کتنی ہے 94.3 ہرٹز, جبکہ ہماری کیریئر فریکوینسی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے جو کہ 1.5 کلو 1.537 کلو ہرٹز ہے. اس کو ہم اگر چاہیں تو بڑھا بھی سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں اس کو میں بڑھاتا جاؤں گا, آپ یہاں دیکھیں کہ اس کی ویلیو چینج ہوتی جا رہی ہے. یہاں میں نے 24 کلو ہرٹز پہ اس کو کر دیا ہے. اب دیکھتے جائیں, اس کو میں بڑھاتا جاؤں گا اور یہاں بھی یہ ویلیو چینج ہوتی جائے گی. یہاں آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ چیز. ہم 68.9 ہرٹز پہ کلو ہرٹز پہ چلے گئے ہیں, اور اب ہم 70 86 اور 103.4 کلو ہرٹز کے اوپر اس وقت آپ کا یہ ماڈولیٹڈ سگنل اس وقت اویلیبل آپ کے پاس موجود ہے. یعنی کہ جو کیریئر کی فریکوینسی ہے وہ آپ اس وقت 103.4 کلو ہرٹز یوز کر رہے ہیں, جبکہ ماڈولیشن کے لیے جو آڈیو ہے وہ آپ کی 94.3 ہرٹز کے قریب ہے. تو اسی طریقے سے آپ دیکھتے جائیں کہ ہم اس کو اگر اور بڑھاتے جائیں, اس وقت آپ دیکھیں 187.6 کلو ہرٹز آپ کی کیریئر کی فریکوینسی ہے, اور آڈیو کی میں نے وہی رکھی ہوئی ہے 94.3 ہرٹز. تو یہاں اسی طریقے سے چاہیں تو کیریئر کو اور آپ آگے بڑھا سکتے ہیں.
اب اس وقت کیریئر ہماری جو ہے وہ تقریباً 348 کلو ہرٹز کے قریب ہو چکی ہے. تو یہ جو ہے آپ کی کیریئر بہت ہائی ہے اس وقت, اور آپ یہاں یہ ملاحظہ کر رہے ہیں, آپ کو نظر آ رہی ہے, جبکہ آپ کی انیشیل آڈیو میں اور ماڈولیٹڈ کیریئر کے اندر کوئی ڈسٹورشن بھی نہیں ہے, یعنی کہ یہ ایک بالکل آئیڈینٹیکل سگنل ہے, ان میں کہیں بگاڑ پیدا نہیں ہوا. تو یہ انتہائی موزوں اور انتہائی طاقتور فریکوینسی ہے جس کے اندر انتہائی لیول کی انرجی موجود ہے دوا بنانے کے لیے. تو اسی ویو پیٹرن کو, یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اس ویو پیٹرن کو ہم اس وقت کیا کریں گے, اس ویو پیٹرن کو ہم اس وقت پانی کے اندر جذب کریں گے یا ایبزارب کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس سے پہلے کہ یہ کام ہم کریں, تو میں اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن مزید دکھا رہا ہوں کہ ہم اس کو ایبزارب کس طریقے سے کریں. ناظرین, اس کے لیے ہم یہ ایک پانی کا گلاس میں نے اویلیبل کر لیا ہے. یہ آپ کو میں نے بتا دیا تھا پہلے بھی کہ ہمارے پاس ایک گلاس ہونا چاہیے جو کہ شیشے کا ہو, تاکہ اس کے اندر ہم اپنی ماڈولیٹڈ کیریئر کو اس کے اندر شامل کر سکیں. اب یہاں ہم نے اس فنکشن جنریٹر کی مدد سے, جو یہ والا فنکشن جنریٹر ہے, اس کی مدد سے ہم نے کیریئر کو جنریٹ کیا ہوا تھا. ہم اسی کو اب یہاں سے اتار کے اپنے ذہن کی طاقت کو یا اپنی کنسنٹریشن کو یا اپنے دھیان کو یا اپنی فوکسنگ ایبیلٹی کو یا اپنی سوچ کو اس کیریئر کی جگہ, اس ماڈولیٹڈ سگنل کے اندر اس جگہ پر داخل کریں گے جہاں ہم نے یہ فریکوینسی کاؤنٹر اس کے ساتھ لگایا ہوا تھا. اس کو ہم اتار دیں گے اور اپنی ذہنی قوت کے ذریعے اس اینڈ کو انرجائز کرنے کی کوشش کریں گے, بالکل اسی طریقے سے جیسے یہ اس کو انرجائز کر رہا تھا. تو اس عمل سے یہ والی جو فریکوینسی جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں, جو کہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے, یہ آپ کو اس طریقے سے شاید نظر نہ آئے, کیونکہ اب جو ہماری فریکوینسی ہوگی, ہماری سوچ یا دھیان یا ہماری کنسنٹریشن کی جو فریکوینسی ہے وہ اتنی ہائی ہے کہ وہ کسی بھی ایسے اپریٹس کے اوپر آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے. لہٰذا آپ کو یہ والی چیز تو نظر آ جائے گی جو کہ آپ یہاں سے سیٹ کریں گے, لیکن چونکہ اس کو ہم نے آف کر دیا ہوگا, اس فنکشن جنریٹر کو, اس کی جگہ ہم نے اپنے ذہن کو استعمال کرنا ہے, تو وہ والی جو فریکوینسی ہوگی وہ یہاں پہ آپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے, بلکہ آپ دنیا کے کسی بھی اپریٹس کے اوپر نہیں دیکھ سکتے. ہم جس دن اس فریکوینسی کو دیکھنے کے قابل ہو گئے اور کامیاب ہو گئے اس سلسلے میں, اس دن ہماری دنیا ہی بدل جائے گی. ابھی تو اس معاملے میں جہاں تک میں نے ابھی آپ کو یہ بتا دیا ہے, یہاں بھی وہ کام آپ کا ہوتا ہوا نظر آئے گا, ہو جائے گا وہ والا کام, لیکن آپ اس کو فزیکلی شاید اس طریقے سے دیکھ نہ سکیں, کیونکہ ہمارے پاس اس وقت تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو اویلیبل سورسز ہیں یا اویلیبل اپریٹسز ہیں, وہ بہت اس کے لیے ان کی جو ویلیو ہے وہ انتہائی کم ہے. بہرحال سائنس کی ترقی کے حساب سے تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز بدل جائے گی, اور شاید ایک دن ایسا آئے اور کہ ہم اس فریکوینسی کو بھی دیکھ سکیں. تو یہ صرف ابھی سمجھانے کے تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کو ابھی جو کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ والا اس طریقے سے ایک پروسیجر کو ہم پرفارم کرتے ہیں, یا ایک کام کو کرنے کے لیے یہ طریقہ کار ہم نے وضع کیا ہوا ہے اور یہ ہماری انٹینشن ہے. تو اب ہمارے پاس کیا ہے, یہاں پہ آپ کے پاس یہ فنکشن جنریٹر, اس کو ہم اس وقت ختم کر دیں گے, اس میں سے ہٹا دیں گے, اور میں اس کے اندر اپنے دھیان کی فریکوینسی کو داخل کروں گا. وہ میں کس طریقے سے کروں گا, وہ میں اس طریقے سے کروں گا. ناظرین, یہ ہمارے پاس ایک کلپ اویلیبل ہے, آپ دیکھ رہے ہیں جس کو, اس کلپ کے ساتھ ایک تار جڑی ہوئی ہے. یہ میں اس کلپ کو اپنے کسی بھی ہاتھ کے ساتھ اس طریقے سے جوڑ دوں گا, اور یہ والا اس کا جو سرا ہے, یہ والا اس کا پورشن جو ہے, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو اس کا کلپ ہے یا کروکوڈائل کلپ اس کا جو ہے, اس کو میں بڑی آسانی کے ساتھ اس جگہ لا کر اس ماڈولیٹر سرکٹ کے اس پوائنٹ کے ساتھ جوڑوں گا جہاں ہم نے اس فنکشن جنریٹر کو اٹیچ کیا ہوا تھا. یہ اس فریکوینسی کاؤنٹر کو یہاں جوڑا ہوا تھا جو کہ ہمارا کیریئر فریکوینسی جنریٹ کر رہا تھا. اب ہماری کیریئر یہاں سے جنریٹ ہوگی جو کہ میری دھیان کی یا میری سوچ کی یا میری
جو میری لاشعور کی قوت ہے اس کے ذریعے، یعنی سب کانشیس مائنڈ کے ذریعے میں اب اس کو کنٹرول کر رہا ہوں. تو میں اس کو ہٹا دوں گا. جب یہ ہٹاؤں گا تو آپ کو وہاں پہ دیکھیں گے آپ کا ویو پیٹرن بھی ہٹ جائے گا، کیونکہ اب فریکوینسی بہت ہائی ہو چکی ہوگی. تو ہم اب اس کو یہاں پہ اس کو ہٹا دیں گے، اور اس کے ساتھ میں اب اس وقت اپنی اس فریکوینسی کو اٹیچ کر دوں گا. تو اب ناظرین بنیادی طور پہ آپ یہاں دیکھیے گا، یہاں آپ کو وہ ویو فارم اب نظر نہیں آ رہی جو کہ ماڈولیٹڈ ویو فارم پہلے اویلیبل تھی، لیکن یہاں اس اپریٹس پہ اس وقت وہ آ ہی نہیں سکتی، وہ اس وقت موجود ہے. اب ہم اس ویو فارم کو جو ہم اپنے ذہن کے ذریعے پیدا کر رہے ہیں، وہ کس قسم کی ویو فارم ہونی چاہیے؟ وہ اس قسم کی ویو فارم ہونی چاہیے کہ یہاں جو فریکوینسی آپ سیٹ کریں گے، یہاں وہ والی فریکوینسی آپ سیٹ کر رہے ہیں جو کہ اس آرگن کی فریکوینسی ہے یا اس ڈیزیز کی فریکوینسی ہے. میں آپ کو چند فریکوینسیز یہاں پہ ابھی سیٹ کر کے بتا دیتا ہوں. اب ہم اس گلاس کے ساتھ ہم نے 2 الیکٹروڈ اٹیچ کر دیے ہوئے ہیں. غور سے آپ دیکھیے گا، یہ 2 الیکٹروڈز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. ایک یہ الیکٹروڈ ہے اور ایک یہ الیکٹروڈ ہے. یہ سمپل ایلومینیم کی سٹرپس ہیں یا کسی بھی ایسے میٹل کی جو کہ مضر صحت نہ ہو. اگر ویسے تو ایلومینیم بھی مضر صحت ہوتا ہے، لیکن یہاں ہم اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسا میٹل جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹین لیس اسٹیل ہے، یا آپ کاپر کو بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہ اس پرپس کے لیے آپ یہاں پہ ایسا مٹیریل استعمال کر سکتے ہیں. یہ ہم نے ایک یوں سمجھ لیں اسٹین لیس اسٹیل کے 2 الیکٹروڈ ہیں جو یہ لگے ہوئے ہیں. ایک یہ لگا ہوا ہے، ایک یہ لگا ہوا ہے. ان کو ہم نے ان کلپس کی مدد سے کیا کر دیا ہے، اس گلاس کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے، اور ان دونوں کلپس کے ساتھ ہم نے 2 وائرز کو بھی اٹیچ کیا ہوا ہے. اس کی ایک وائر ماڈولیٹڈ آؤٹ پٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جبکہ اس کی دوسری وائر اسی سرکٹ کے کامن گراؤنڈ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کیونکہ کسی بھی ویو فارم کو حاصل کرنے کے لیے یا الیکٹرانکس کے اندر جب آپ سگنل کو لے رہے ہوتے ہیں یا سگنل کو آپ کہیں انٹر کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی کیبل کے 2 پورشن یوٹیلائز ہوتے ہیں. ایک وہ جس کے ذریعے آپ سگنل لے رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ پورشن جو کہ ارتھ کے لیے یا گراؤنڈ کے لیے یا کامن کے طور پر جو کہ نیگیٹو سپلائی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. تو تبھی آپ کا کام یہی ویو فارم آپ کی جنریٹ ہوتی ہے. ادروائز آپ کا چونکہ پاتھ کمپلیٹ نہیں ہوتا، آپ کا سرکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا، لہٰذا آپ کے آؤٹ پٹ پہ کوئی ویو فارم ظاہر نہیں ہوگی. تو اس ویو فارم کو جب ہم اس گلاس کے اندر اس میں موجود پانی میں اس کا عکس دیکھنا چاہیں گے، یہ عکس سے مراد یہ ہے کہ اس کو اگر ہم اس کے اندر انٹر کریں گے اور اس کا ویو پیٹرن اس کے اندر ایبزارب کریں گے، تو ہمیں ظاہری بات ہے ایک پورشن سے اس کو داخل کرنا ہے اور دوسرے پورشن کے ذریعے اس کو دوبارہ واپس بھی بھیجنا ہے، جو کہ سرکٹ کے اندر سرکٹ کے اندر واپس لوٹ جائے گی، تاکہ سرکٹ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے اور آپ کا سگنل اس کے اندر چلا جائے. تو ناظرین اب ہم نے اس کو یہاں پہ اس پیٹرن کو اس کے اندر داخل کرنا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے کیا چیز کرنی ہے، اپنے فنکشن جنریٹر پہ جس اعضاء سے متعلق یا جس بیماری سے متعلق آپ نے دوا تیار کرنی ہے، اس فریکوینسی کو اس فنکشن جنریٹر کے اوپر آپ سیٹ کریں. میں نے آپ کی آسانی کے لیے چند فریکوینسیز کو لکھ لیا ہے. جیسے گیل بلیڈر ہے، پتا جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی فریکوینسی 164.3 ہرٹز ہے. تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے، فنکشن جنریٹر کے اوپر، اس فنکشن جنریٹر کے اوپر 164.3 ہرٹز یہاں پہ فریکوینسی سیٹ کریں گے. 164.3 ہرٹز 3 ہرٹز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں نے اس کی فریکوینسی 164.3 ہرٹز اس وقت اس کے اوپر سیٹ کر دی ہے. جبکہ میرے پاس اس وقت دوسری فریکوینسی جو کہ کیریئر کی ہوگی، وہ میری اپنی سوچ دھیان یا میری کنسنٹریشن یا میری فوکسنگ پاور یا میری سب کانشیس مائنڈ کے ذریعے جنریٹ کی فریکوینسی ہوگی. اور وہ کون سی فریکوینسی میں جنریٹ کروں گا، میں اپنی تمام کنسنٹریشن کو یا اپنی تمام توجہ کو یا اپنے تمام فوکسنگ
جو میری ایبلٹی ہے اس کو میں کس چیز پہ فوکس کروں گا، اس کو میں ایگزیکٹلی 164.3 ہرٹز کے اوپر فوکس کروں گا. تو میں نے ابھی ذہنی طور پہ اس اپنے ذہن کو اس فریکوینسی کے اوپر فوکس کر لیا ہے کہ میں اس پانی کے اندر 164.3 ہرٹز کو جنریٹ کروں گا اور اسی کو اس کے اندر داخل کروں گا اپنی توجہ کے ذریعے، تاکہ یہ اسی فریکوینسی کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے. لیکن کیونکہ میری جو سب کانشیس ہے، یہ میرا سب کانشیس کی جو ایبلٹی ہے وہ اس فریکوینسی سے کئی گنا زیادہ ہے، لہٰذا وہ اس کے ساتھ جب ماڈولیٹ کرے گی تو کیریئر جو اس کی ماڈولیٹڈ کیریئر آپ کو ریسیو ہوگی وہ اس کے اندر برن ہونے کے بعد وہ والے خواص پیدا کر دے گی جو کہ یہ 164.3 ہرٹز کی جو فریکوینسی ہے اس کے خواص ہوں گے. ادروائز آپ اس کو ڈائریکٹلی بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں. ہم اگلے ایکسپیریمنٹ میں آپ کو وہ طریقہ بھی بتا دیں گے جس میں آپ کو اس سے زیادہ آسان طریقے کے ساتھ دوا بنانے کا وہ مل جائے گا. لیکن یہ وہ طریقہ ہے جس میں آپ دو کام کر سکتے ہیں. ایک تو آپ سیملیمم میڈیسن بنا سکتے ہیں، دوسری اس کے بالکل الٹ بنانے کے بعد آپ اس کے جو سگنیچرز ہیں، یہ اس کے انرجی پیٹرن ہے، اس کو آپ بالکل بریک کر سکتے ہیں، اس کو نگیٹ کر سکتے ہیں، اس کو آپ کینسل کر سکتے ہیں، اس کو آپ اومٹ کر سکتے ہیں. آپ اس ماڈولیٹڈ کیریئر کو جو کہ انتہائی اسٹرانگ ہے، آپ جب اس پانی میں ٹرانسفر کریں گے تو اس پانی کے اندر وہ والی قوت آ جائے گی جو کسی بھی حوالے سے شفا یابی کی انتہائی قیمت کو یا انتہائی ویلیو کو چھو رہی ہوگی. یعنی کہ انتہائی اعلیٰ شفا یابی کی قوت سے پیدا کی گئی دوا آپ اس طریقے سے حاصل کریں گے. تو ناظرین، اب یہ 164.4 جو ہرٹز ہے یہ ہمارے 164.3 یہ بھی تھوڑی سی فریکوینسی آگے بڑھ گئی ہے، لیکن ہم اس کو چاہیں تو اس کو جب آپ بنائیں تو اس کو ایگزیکٹ اس پہ رکھیں. 19-20 کا آپ تقریباً 10% کا ڈفرینس رکھ سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو دوبارہ 164.3 پہ اس کو قائم کر دیا ہے. تو آپ اسی کو استعمال کرتے ہوئے ہم بہت جلد اس کو آپ ٹرانسفر کرتے ہیں. تو اس کے لیے ناظرین میں منرل واٹر کو استعمال کروں گا. میں نے اس منرل واٹر کو اس کے اندر ڈال دیے. تو اب میں اپنی کنسنٹریشن کو اس کے اوپر رکھتے ہوئے میں اس دوا کو شفا یاب قوت کے ساتھ اپنے ذہن کے ذریعے ہم آہنگ کروں گا، جس کی ویلیو 164.3 ہرٹز ہے اور جو کہ پتے کے لیے استعمال ہوگی. اب پتے کی کون سی امراض کے لیے یہ فریکوینسی کارآمد ہوگی؟ یہ ناظرین پتے میں جگر سے فراہم کردہ بائل جوس ذخیرہ ہوتا ہے جو جسم میں چربی بننے کے عمل کو درست رکھتا ہے. یہ فریکوینسی پتے کے افعال میں بہتری، پتے میں پتھری بننے کے عمل کو روکتی ہے اور پولیسسٹائٹس جیسی بیماریوں میں مؤثر اور معاون ثابت ہوگی. تو اب یہ تو یہاں ہم نے اس کو میں نے اپنی کنسنٹریشن کو بھی اسی پہ رکھا ہوا ہے کہ میں جو دوا بنا رہا ہوں وہ اسی فریکوینسی پہ بنا رہا ہوں، اور میری اس دوا کے اندر میرے ذہن کے ذریعے شامل کی گئی فریکوینسی کو جب میں اس کے اندر داخل کروں تو اس دوا کے اندر اس وقت شفا یابی کے حوالے سے انتہائی طاقتور انرجی سگنیچر ٹرانسفر ہو جائے اور یہ پانی جو ہے یہ اس انرجی کا حامل ہو جائے اور اس پیٹرن پہ یہ اس وقت اس وائبریشن کے اوپر چلا جائے. تو یہ پانی اس وقت اس وائبریشن پہ چلا گیا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ دوا بن چکی ہے یا نہیں بن چکی. اس کے لیے ہر آدمی کا وقت مختلف ہے. کچھ حضرات جو ہیں وہ اس کو 30 سیکنڈ کہتے ہیں، کچھ اس کو کہتے ہیں کہ 3 منٹ کے لیے 4 منٹ کے لیے. لیکن میں زیادہ تر کیونکہ پینڈلم ڈاؤزنگ میں میرا کافی ایکسپیرینس ہے تو ہم پینڈلم ڈاؤزنگ کی مدد سے اس پانی کو چیک کر سکتے ہیں کہ کیا یہ واقعی اس کے اندر وہ والی فریکوینسی برن ہو گئی ہے یا ابھی کچھ وقت اس کو اور درکار ہے. تو ناظرین ہم اس کو پینڈلم کے ذریعے بھی چیک کر سکتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ پینڈلم کو اویلیبل کر کے آپ کو یہ بھی چیک کر کے دکھا دوں. تو یہ ناظرین ہم پینڈلم کی مدد سے اس کو اب چیک کرنے لگے ہیں کہ کیا یہ اس وقت اس فریکوینسی کے اوپر 164.4
4 ہرٹز کے اوپر جو تیار کیا گیا پانی ہے اتنے جملہ امراض کے لیے کیا یہ واقعی اس وقت تیار ہو چکا ہے؟ دیکھتے ہیں ناظرین. تو میرے تجربے کی روشنی میں یہ اس وقت تیار ہو چکا ہے. تو ناظرین اب ہم جنریٹ کرتے ہیں ایک اور فریکوینسی کو جو کہ ہارٹ سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ دل کے امراض سے متعلق ہے، اور اس کی ویلیو ہے 341 ہرٹز. تو ہم اپنے فنکشن جنریٹر کو دوبارہ آن کرتے ہیں اور 341 ہرٹز کے اوپر اس کو لے کے جاتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت یہ ناظرین 341 ہرٹز اس وقت ہمارے پاس اویلیبل ہے. ہم اس کو بھی اسی طریقے سے تیار کریں گے. یہ ہم نے گلاس میں دوبارہ پانی ڈالا ہے اور اس کلپ کو میں اپنے ساتھ میں نے اس کلپ کو اٹیچ کر دیا ہے. اب میری کنسنٹریشن اور میری جو توجہ ہے وہ اس کے اوپر مرکوز ہونی چاہیے، اس کے اوپر 341 ہرٹز کے اوپر. تو یہ تقریباً 341.1 ہرٹ ہے، اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. آپ تقریباً 5 to 10% کا مارجن اس کے اندر رکھ سکتے ہیں. تو اس کے اندر پھر بھی آپ کو اس میں فائدہ مند تمام خواص اس کے اندر موجود ہوں گے جو کہ اس فریکوینسی کے لیے ضروری ہے. کیونکہ فنکشن جنریٹرز جو ہمارے پاس اویلیبل ہوں گے ان کی ایگزیکٹ فریکوینسی اتنی بعض اوقات نہیں ہوتی، تو اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو پلس مائنس 10%، 5% کا مارجن یا ایرر نظر آئے گا. لیکن یہ بھی ابھی بہت ایکوریٹ ہے 341.1 ہرٹز جو کہ میں نے آپ کو بتائی تھی 340. تو یہ جو 341.1 ہے یہ تقریباً 341 ہرٹز ہی ہے. تو آپ اگر اس کو دوبارہ تھوڑا سا پیچھے لے جائیں تو یہ شاید 341 ہرٹز ہم نے دوبارہ یہ جنریٹ کر لیے. تو ہم اس میں دوبارہ پانی ڈالیں گے. میں نے اس میں پانی ابھی ڈال دیا ہے. تو یہ والی فریکوینسی اب اس کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گی. میں نے چونکہ ابھی اب اس کے اوپر اپنی کنسنٹریشن اس کے اندر پیدا کر دی ہے، تو یہ بننے کے بعد میرا خیال ہے میں اس کو پھر پینڈلم کے ذریعے ڈاؤز کروں گا تو مجھے اس کے بارے میں کنفرم ہو جائے گا کہ یہ واقعی بن گئی ہے کہ نہیں بن گئی ہے. تو ناظرین میرے علم کے مطابق یہ اس وقت آپ کی فریکوینسی تیار ہو چکی ہے. یعنی یہ جو پانی ہے وہ اس وقت اس فریکوینسی پہ وائبریٹ کر رہا ہے اور اس کے اندر اس کا انرجی پیٹرن ٹرانسفر ہو چکا ہے جو کہ ہمارا 341 ہرٹز ماڈولیٹڈ کیریئر کا انرجی پیٹرن تھا. یعنی یہ پانی جو ہے وہ ان امور کے لیے زیادہ بہتر پایا جائے گا. اعصابی تناؤ میں کمی پیدا کرے گا، بلڈ پریشر میں اعتدال لانے کے حوالے سے دل کی دھڑکن کو معمول پر رکھنے کے علاوہ دل کی کارکردگی میں بھی اضافے کا سبب بنے گا. تو یہ والا پانی بنیادی طور پہ ان خواص کا حامل ہوگا. اسی طریقے سے اب ہم چاہیں تو کڈنیز کے لیے بھی اسی فنکشن جنریٹر کے اسی کے اوپر ہم اس کی ویلیو سیٹ کریں گے جو کہ کڈنیز کے حوالے سے ہے. اس کی فریکوینسی ہے 319.88 ہرٹز. یہ اس وقت 319.88 ہرٹز کے برابر فریکوینسی سیٹ ہو چکی ہے. اسی طریقے سے ہم اس کو یہاں پہ بنائیں گے جیسے کہ ہم نے پہلے بنائی ہے اور اس پانی کو اسی طریقے سے آپ اس میں استعمال میں لے آئیں. تو خواتین و حضرات آپ نے اس ایکسپیریمنٹ کے اندر یہ چیز دیکھ لی کہ ہم نے ماڈولیٹڈ کیریئر کے ذریعے کس طریقے سے اپنی ضرورت کے مطابق ایک دوا کو تیار کر لیا اور اس دوا کو ہم اب اپنے استعمال میں لے کے آئیں گے. اس کے استعمال کرنے کا طریقہ ہم آگے آپ کو بتا دیں گے. یہ پانی اس وقت وہ تمام خواص رکھتا ہے جو کہ ایک ہومیوپیتھک میڈیسن بنانے کے دوران، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ پانی اس وقت ایک ہومیوپیتھک میڈیسن میں کنورٹ ہو چکا ہے اور یہ بالکل اسی طریقے سے کام کرے گا جو کہ جیسے کہ ایک ہومیوپیتھک میڈیسن کام کرتی ہے. کیونکہ ہم نے یہ انتہائی منیمم
میڈیسن تیار کی ہے یا سملی بس اس کے بالکل بنایا ہے اس کو، اور یہ اس وقت اس کی آسولیشن جو ہے، یہ اس کی جو فریکوینسی ہے وہ کیریئر کی فریکوینسی اتنی ہائی ہے کہ یہ کسی بھی ہومیوپیتھک میڈیسن سے زیادہ افیکٹو اور مائنڈ کے سمٹمز کے لیے یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی دوا تصور کی جائے گی، کیونکہ ہم ہومیوپیتھک میڈیسن کے اندر نارملی مائنڈ کے سمٹمز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جبکہ فزیکل باڈی کے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو ہم کافی حد تک ایک طرف رکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ کے ذہن سے ایک بیماری کو نکال لیا جاتا ہے تو شفا یابی کا عمل انتہائی آسان اور پائیدار ہو جاتا ہے۔ تو یہی اصول کارآمد، اس اصول کو ہم بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے یہ دوا تیار کی ہے جو کہ وائبریشنل میڈیسن کہلاتی ہے۔ اب ناظرین میں آپ کو چند چیزیں کچھ اور ڈیمونسٹریٹ کروں گا جو کہ آپ کی آسانی کے لیے، آپ کے انٹرسٹ کو بحال کرنے کے لیے ہوگی۔ تو چلتے ہیں اگلے ویڈیو سیشن کی طرف۔ تو ناظرین اجازت چاہوں گا ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو صحت کے ساتھ آپ اپنے میزبان ڈاکٹر ثناء اللہ خان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔